Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एक्शन फॉर इम्पैक्ट। मैं हूं हया खान और हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट भी मौजूद हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स एंड रिमार्केबल वर्क ऑफ कम्युनिटी चैंपियंस, हमारे साथ यहाँ पे हमारे हीरोज चैंपियंस मौजूद भी हैं। वेलकम टू रेडियो टॉक शो रिलेटेड टू इंटरफेथ हार्मनी। Topic: Role of influential to inculcate interfaith harmony for more tolerant society in Pakistan. So यानी कि पाकिस्तान में ज़्यादा रवादार माशरे के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पैदा करना, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी ये कैंपेन चल रही है और प्रोग्राम जो है स्पॉन्सर्ड है बाय एक्शन फॉर इम्पैक्ट, और हमारे साथ मिस्टर फ़हद यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ गेस्ट आज आमिर बशीर भी होंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर आमिर नियाजी। मिस्टर फ़हद की अगर बात करें, मिस्टर फ़हद हमारे साथ हैं, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। मिस्टर फ़हद अहमद खान रिलीजियस स्कॉलर हैं, इसके अलावा बिजनेसमैन हैं बेस्ड इन पाकिस्तान एंड UAE। मिस्टर फ़हद एक मजहबी खतीब हैं और पाकिस्तान और बैरून मुल्क लोगों को इस्लाम और इसके उसूल के बारे में वसी पैमाने पर आगाह कर रहे हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। थैंक यू सो मच। और आप यहाँ पे आए अपना कीमती वक्त निकाल के। हमारे साथ मिस्टर आमिर नियाजी भी मौजूद हैं, SSP पुलिस डिपार्टमेंट पाकिस्तान से। मिस्टर आमिर नियाजी सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं और मुल्क के कई हिस्सों में इंतहा पसंदी को कम करने के लिए आला काम भी कर रहे हैं। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा, और आज हम जो बात कर रहे हैं, जैसे कि टॉपिक आपको बताया है हमने, और प्रोग्राम is स्पॉन्सर्ड बाय एक्शन फॉर इम्पैक्ट। हमारा और आपका साथ आते जो है वो घंटे का रहने वाला है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, हमारे साथ जैसे फ़हद साहब मौजूद हैं, हम आपसे सवाल करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्या आप बता सकते हैं कि आप पाकिस्तान और बैरून मुल्क जो है दैट इज़ हाईली पोलराइज्ड माशरे में अमन और रवादारी से मुतल्लिक अपना पैगाम किस तरह से पहुंचा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम एक दाई को दावत के उसूल बताता है जी, और कुरान करीम अपने मुखातिबीन को और जिनको कुरान करीम का पैगाम पहुंचाना है उनके लिए एक रोड मैप और एक लाइन देता है। कुरान करीम फरमाता है, सूरत अन-नहल की एक आयत है जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह की तरफ हिकमत से दावत दो। यहाँ पर 3 उसूल बयान हुए हैं। पहला उसूल है हिकमत, दूसरा उसूल है मौज़तुल हसना, यानी जो दावत आपने देनी है वो इंतहाई अच्छे और उम्दा अखलाक के साथ देनी है, और तीसरा उसूल जो कुरान करीम में बताता है कि जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, यानी जो आपने दलाइल कायम करने हैं, यानी जो आपने जब दावत देनी है और उसमें जो दलील कायम करनी है वो निहायत शाइस्तगी के साथ कायम हो। सही। तो कुरान करीम के इन 3 उसूलों को मद्देनज़र रख कर दावत का काम किया जाता है, और यही अम्बिया का तरीक है, और उसके बाद उनके वरसा इसी तरीक पर चल के लोगों को इस्लाम की तरफ बुला सकते हैं। बेशक, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आमिर नियाजी साहब, आप बताइएगा कि जैसे कि आप दहशत गर्दी और हर सतह पर बैरूनी और अंदरूनी सलामती के ख़तरात से मुतल्लिक मुल्क के मजमूई सूरत हाल को कैसे आप देख रहे हैं, देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 डेकेड से दहशत गर्दी की नज़र है, और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, जिसके अंदर मज़हब अनफॉर्चुनेटली जो कि इस्लाम एक अमन पसंदी का मज़हब है और प्रीच भी यही करता है, उसको भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की भी इसकी एक वजह है कि यहाँ पे हमेशा मसाइल का सामना करना पड़ता है अवाम को। ऐसी सूरत हाल के अंदर वक्त के साथ साथ जितने भी हमारे सरकारी मशीनरी है, महकमा जात हैं, उन्होंने उसके मुताबिक अपनी चीज़ें इम्प्रूव की हैं। लर्निंग का एक अमल है जिसमें से गुज़र के अपनी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जो कि अभी आपको ऑन ग्राउंड नज़र भी आती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस किस्म की सिचुएशन आज से 10-12 साल पहले थी
یا آج سے 15 سال پہلے تھی اس طرح کی سچویشن کا ابھی پاکستان کو سامنا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جو اچھی پالیسیز اور پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو فوری طور پہ اس کا سلوشن نکالنے کی ایک اسٹریٹجی کے اوپر بیسڈ ہے. جی. اور اس میں تمام ڈپارٹمنٹس اپنا رول پلے کیا جس میں پاکستان پولیس بھی ایک ہے. صحیح, بالکل صحیح. اوکے جی لسنرس, آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ مسٹر فہد احمد خان موجود ہیں جو کہ ریلیجیس اسکالر ہیں. اچھا فہد صاحب, آپ سے بھی کوشچن کروں گی کہ آپ کو مذہبی پہلوؤں سے متعلق لوگوں کے اختلاف کو دور کرنے میں زیادہ چیلنجز کہاں سے ملے, اور آپ ان لوگوں کو کس طرح اکٹھا کر رہے ہیں جو فرقہ وارانہ مسائل ہو گئے یا فرقوں اور مذہبی اقلیتوں میں بری طرح بٹے ہوئے ہیں اور جنہیں معاشرے میں شدید پریشانی کا بھی سامنا ہے؟ دیکھیں, جو چیلنجز ہیں وہ ہر سطح پر ہیں. اگر آپ جیسے آپ فرما رہی اس کو تقسیم کر لیں, مذہبی طبقہ اور پھر مذہبی طبقے میں پھر جو مزید فرقہ واریت ہے, جو مزید تقسیم ہے, ایک طرف سے اس گروپ کو لے لیں, دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ مذہبی اقلیتیں, یہ دوسرا گروپ لے لیں. اچھا, اس کو بھی آپ مذہبی طبقے میں ہی رکھ لیں کہ چلیں یہ ایک مذہب کے فالوور ہیں. تیسرا گروپ جو سوسائٹی میں ہے وہ سیکولر گروپ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, اب سیکولر کے اندر اس کی اصطلاح چونکہ وسیع ہے, اس میں آپ ملحدین کو بھی لے لیں, اس میں آپ لبرل طبقے کو بھی لے لیں. تو یہ جو چیلنجز ہیں یہ تمام سطح پر موجود ہیں. سب سے پہلے ہمیں جو چیز دیکھنی ہے کہ اختلافات کو حسن اختلاف میں بدلنا ہے. یعنی ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے عدم برداشت کا شکار ہے. اب جب ایسا معاشرہ ہو اور وہاں پر جو ہماری مشترکہ نارمز ہیں ان کا احترام نہ کیا جائے, جیسے بے جا تنقید سیکولر طبقے کی طرف سے مذہبی طبقے پر ہو اور مذہبی طبقے کی بے جا تنقید جب سیکولر طبقے پر ہو, تو یہ ایک ایسی رفٹ ہے کہ جس سے جنم لیتا ہے مذہبی متشدد طبقہ, اور اسی سے ہی جنم لیتا ہے, بظاہر تو لبرل اور سیکولر ہے لیکن جب وہ توہین کرتے ہیں, تضحیق کرتے ہیں مذہب کی, تو وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ جو احترام رائے کے قائل ہیں وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ وہ کتنا بری طرح سے ہرٹ کر رہے ہیں مذہبی لوگوں کو. اسی طرح سے جب مذہبی لوگ ان لوگوں کو بات سمجھائے بغیر اپنا نظریہ امپوز کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو چیلنجز ان دونوں سطح پر ہیں. حل یہ ہے کہ ہمیں عوامی سطح پر مشترکات پر گفتگو کرنی ہوگی, ایک دوسرے کے مقدسات کو, ایک دوسرے کی جو آپ کہہ لیں محرمات کو, ان کو توقیر دینی ہوگی, احترام دینا ہوگا. تحقیر آمیز یا توہین آمیز جو کلمات ہیں جو دل آزاری کا سبب بنتے ہیں ان سے اجتناب کرنا ہوگا. اور پھر وہی پہلی بات کی طرف کہ مذہبی طبقے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جنہوں نے یہ دعوت پیش کرنی ہے ان کے اخلاق عالی ہوں, ان کا کردار ان کی دعوت کی تبلیغ کرتا ہو, نہ کہ ان کی زبان تبلیغ کرتی ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہوں, فہم و فراست رکھنے والے ہوں, اور لوگوں کو انتہائی احسن انداز سے دین کی طرف بلاتے ہوں. تو چیلنجز موجود ہیں. یہ چیلنجز بھی محبت سے اور ایک دوسرے کو سن کر, ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھ کر تو ہم قریب لا سکتے ہیں سوسائٹی کو. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عامر نیازی صاحب, آپ بتائیے گا ہمیں کہ پاکستان ویسے بھی بہت سے, اگر ہم دیکھیں بہت سے بگیسٹ انسیڈنٹس کی اگر ہم بات کریں ریلیٹڈ ٹو ریلیجس, بہت سے انسیڈنٹ فیس کر چکے ہیں ان دا پاسٹ. اگر ہم دیکھتے ہیں لائک جرا والا انسیڈنٹ, اور کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے دیہی اور شہری علاقوں میں اس طرح کے واقعات کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں یا تو اقوات پر پورا نہیں اتر رہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, پولیس کے لیے جو مذہبی فرقہ وارانہ معاملات ہوتے ہیں یہ بڑی ڈفرینٹ ایک سٹیج پہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں سب سے پہلے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنی ہے جی, اور ہمیں نقص امن سے لوگوں کو بچانا ہے جی. اور کیونکہ ہماری سوسائٹی, جیسے میں بھائی نے بتایا کہ آلریڈی وی آر فیسنگ انٹالرنس, ہم بہت انٹالرنٹ لوگ ہیں. بالکل, چاہے چھوٹی سی بات ہو لیکن ہم اس کو اتنا بلو اپ کر دیتے ہیں کہ وہ شاید کہیں جاننے لینے کا سبب بن جاتی ہے, اور ٹیبو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایسی باتیں ڈسکس بھی کرنا. تو ایسی سچویشن کے اندر جب سینسٹیوٹیز اتنی زیادہ ہائی ہیں دونوں سائڈ کے اوپر, تو پولیس کو ایک ایسی فورس کے طور پہ ایکٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ ریگولیٹ بھی کرتی ہے اور اس کو کنٹرول کرتی ہے ڈیمیج کو جی. ایسی سچویشن کے اندر بہت سارے ایسے واقعات شاید
جو رونما ہوتے ہیں وہ تو شاید پولیس کے دسترس میں نہیں ہوتے کہ اگر ایک گھر کے اندر یا ایک مسجد کے اندر یا ایک ورشپ پلیس کے اندر کوئی بات کر دی گئی ہے تو وہ شاید اس ٹائم پہ پولیس اس کو نہ روک پائے. لیکن جب اس کے بعد کا جو ڈیمیج کنٹرول ہوتا ہے وہ پولیس کا کام ہے. اس میں میرے خیال میں جتنے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس کے اندر ڈیمیج کنٹرول کرنے میں بڑی حد تک پولیس کامیاب رہی ہے. ہاں اگر آپ کہیں کہ واقعہ رونما نہ ہو اور وہ پولیس کا ایک فالٹ ہے تو میں اس کو کنسیڈر یہ کروں گا کہ ایسی سچویشن خالی پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے. جی. اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. جی. اس میں انتظامیہ ہے, اس میں میڈیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. جی اس کے اندر ریلیجیس جو ہمارے اسکالرز ہیں جو کہ لوگوں اس علاقے کے لوگ ہیں ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. تو یہ سارے مل کے جب تک کام نہیں کریں گے تب تک اس طرح کے واقعات ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے. بالکل آپ نے یہ صحیح بات کی ہے. خاص طور پر ریلیجس اسکالر کا جو ڈیوٹی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. مذہبی اسکالر ہونے کے ناطے فہد صاحب, شہری اور دیہی دونوں سطحوں پر پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی پر کیسے قابو پایا جائے؟ کیا چیلنجز ہیں اور مواقع کہاں ہیں؟ اینڈ واٹ از ایکچولی لیکنگ ان اوور آل ایجوکیشن آف مے بی ریلیجس ٹیچرز ان پاکستان, یا واٹ ایور آپ ہمیں اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی ایس پی صاحب نے بھی جو باتیں کی بالکل انہوں نے صحیح بات فرمائی. اصل میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قانون کا جو نظام ہے اس سے مکمل فعال ہونا چاہیے. صحیح. اور وہ جو ہمارے پولیس کے ادارے ہیں, پھر ہماری عدلیہ ہے, ان معاملات میں فوری انصاف جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اچھا, اس سے دو چیزیں ہوں گی. پہلی چیز یہ ہوگی کہ جو مذہبی گروپس تشدد کا رویہ رکھتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, ایک تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور جب قانون واقعی گناہ گاروں کو جو واقعی اس ایسی کسی گستاخی کے مرتکب ہوئے ہوں گے قانونی طور پر قانون سزا دے گا, تو آپ عوام کو قائل کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اس ملک میں قانون ہے اور قانون سزا دیتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے. تو دوسری چیز, جو بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو ریاست کا یہ کام ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. قرآن کریم اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقلیتوں کے بڑے حقوق بیان فرماتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے یعنی کسی اقلیتی فرد کو بلا کسی وجہ قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اچھا, اب جنت کی خوشبو 40 سال سے شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس کو ضمی کہا جاتا ہے, جو اسلامی ریاست میں جو لوگ رہتے ہیں اور اقلیتوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے, مفہوم ہے حدیث کا, کہ اگر کسی نے کسی ضمی کو نقصان پہنچایا اس کے جان مال کو, تو آپ فرماتے ہیں میں زیادہ ذمہ دار ہوں اس کا حق وصول کرنے میں. تو اسلام تو کسی سطح پر جا کر اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا, ایک چیز. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جو مذہبی سنجیدہ طبقہ ہے اس نے ممبر و محراب کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں جانے دینا جن کی تربیت نہیں ہوئی یا جو متشدد ہیں یا جن کی سوچ فرقہ وارانہ ہے, کیونکہ دین کا جو سب سے بڑا سورس ہمارے معاشرے میں ہے وہ مسجد کا ممبر ہے. یعنی عام عوام کو, پبلک کو مسجد کے ممبر سے ہی گائیڈ لائن مل رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے مدارس کو دیکھنا ہوگا کہ فن تقریر, یعنی جس طرح ہمارے مدارس میں دینی ڈگریز دی جاتی ہیں, تو یہ جو خطابت ہے اس کو بھی باقاعدہ اس کے کانٹینٹ پر محنت کی جائے اور اس کی بھی ڈگری دی جائے کہ یہ بندہ جو ہے یہ تقریر کرنے کا اہل ہے عوام الناس میں بیٹھ کر. کیونکہ اگر ہمارے پاس ایجوکیٹ لوگ نہیں ہوں گے, پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوں گے, جن کے پاس دین کا مکمل علم نہیں ہوگا, براڈر ویژن نہیں ہوگا, وہ جب بھی کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں گے تو وہ پبلک کو غلط گائیڈ کر دیں گے, اور جس وجہ سے ہمیں یہ بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے. اسی طرح سے اس چیز کو سمجھنا ہوگا, جتنی ہماری اقلیتی برادری ہے اسے بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام تشدد کا قائل مذہب نہیں ہے, اور انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ معاشرہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے, تو اپنے بچوں کو یہ بتانا سکھانا ہوگا کہ چونکہ اس معاشرے کے اندر اس طرح کی ایک تقسیم موجود ہے تو لہٰذا مسلمانوں کی مقدسات کا احترام کیا جائے, کیونکہ اسی بات پر مسلمان وائلنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح فرقہ وارانہ طور پر جو آپ نے سوال کیا, تو فرقہ واریت کا قابو بھی اسی صورت میں ممکن ہے کہ ایک تو قانونی نظام فعال ہو,
کسی ایسے متشدد فرقہ وارانہ مولوی کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ایسا کانٹینٹ جو ہے اس پر فوری کارروائی کی جائے، اور آپس میں جو بڑی مقتدر شخصیات ہیں تمام مکاتب فکر کی، مسالک کی، وہ اپنے اختلافات کو مدارس میں بیان کریں، نہ کہ ممبر و محراب پر یا عوام الناس کے اندر اختلافات کو بیان کریں۔ تو اگر مقتدر شخصیات اس میں کردار ادا کریں گی اور سنجیدہ جو طبقہ ہے وہ آگے آئے گا تو یقیناً اس کے اثرات سوسائٹی میں نظر آئیں گے۔ جی بالکل۔ اوکے جی لسنرز اینڈ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں پروگرام ہے اسپانسرڈ بائی ایکشن فار امپیکٹ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر بشیر صاحب جو کہ کال پہ موجود ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، مائنورٹی چیئرمین، وائس آف مائنورٹیز پاکستان۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے۔ سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ اب آ رہی ہے سر، کیسے ہیں سر؟ جی جی جی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ کی جو سلامتی ہے پاکستان پر اور پوری دنیا پر قائم رہے۔ آمین سر۔ اچھا سر، اگر ہم جیسے کہ آپ سن بھی رہے تھے کہ اگر ہم 7 ڈیکیڈز کی بات کرتے ہیں اور ہاؤ ڈو یو سی اوور آل سچویشن کہ ان دا کنٹری، لائک ہم اگر دیکھیں ریلیجیس مائنورٹیز ان پاکستان کے حوالے سے آپ بات کریں تو کون سے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ جی یہ تو ایک بڑی اہم چیز ہے، اور پہلی تو سب سے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ چاہے کوئی منورٹی ہے یا کوئی میجورٹی ہے، وہ پہلے فرسٹ پاکستانی ہے۔ جی بالکل۔ میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ میں عامر بشیر پہلے پاکستانی ہوں، پھر مسیحی ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ جی بالکل، بے شک۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو جاننا، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ایسا۔ باقی جو مذاہب ہیں، جو ان کا کردار ہے، وہ چاہے کوئی بھی مذاہب ہے، ایک ریاست میں بہت زیادہ سارے جو مذاہب ہیں وہ کارفرما ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو فوکس ہونا چاہیے جس سے ہم اپنے آگے ترقی کر سکتے ہیں ریاست کے لیے، وہ ریاست کی ترقی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی فرد واحد کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، کسی بھی مذہب کو، کسی بھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو فرسٹ چیز ہے وہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری جو جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے لیے صرف ہونی چاہیے، نہ کہ ذاتیات کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جی سر۔ اچھا سر، آپ جڑاوالا کے واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں جو کہ 16 اگست 2023 میں رونما ہوا تھا؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے جی، جڑاوالا کا واقعہ دنیا کی سب سے بڑی مذہبی دہشت گردی ہے جی، جس میں ایک ہی وقت میں 21 چرچز کو جلا دیا گیا جو آج تک دنیا میں کبھی نہیں ہوا، اور 200 گھر جلا دیے گئے، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے ہمارے لیے، ریاست کے لیے، کہ وہاں پوری کے پوری مطلب دہشت گردی کے ساتھ وہاں ڈکیتیاں کی گئی، ٹھیک ہے، پورے کا پورا لوٹا گیا جڑاوالا کو، جو کہ ثبوت ہے۔ میں وہاں خود موجود تھا، وہاں کے جو سی پی او تھے میرے ساتھ تھے، میں نے ان کے ساتھ وزٹ بھی وہاں کیا تھا، تو وہاں تو اس طرح سے لوٹا گیا کہ جیسے کوئی ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ جی، یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے، بہت بڑی۔ بالکل۔ اور بات سے جڑاوالا کی دیکھ لی آپ، 97 میں اگر جائیے پیچھے، اگر ہم چلے جائیں تو 97 میں آپ شانتی نگر کو دیکھیے، سیم اسی طرح سے جلائے گئے، کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ کیمیکلز کوئی خاص طرح کے لوگ استعمال کرتے ہیں، عام لوگوں تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ پھر آپ جوزف کلونی دیکھ لیجئے، آپ شمع اور شہزاد کا کیس دیکھ لیجئے، آپ جوزف کلونی دیکھ لیجئے، ایک پوری کی پوری ایک لسٹ بھری ہوئی ہے ایسے کیسز کی جہاں مسیحیوں کو نہ صرف جلایا گیا، ان کو لوٹا بھی گیا۔ جی بالکل۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو مذہبی تقسیم ہے اور ہر سطح پر لوگوں کے درمیان یہ جو چھپی ہوئی نفرت ہے، مطلب اس کو کم نہ کرنے میں کس چیز کی کمی ہے، اور کیا جو ہے وہ ایسا غلط ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نفرت کم ہی نہیں ہو پا رہی ہے؟ ہم سب ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، میں ذمہ دار ہوں، جتنے ہم سب ذمہ دار ہیں، جی، کیونکہ ہم نہ صحیح طریقے سے اپنے مذہب کو جان پائے ہیں ابھی تک، اور نہ ہی صحیح طریقے سے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا سوال نشان ہے، نہ ہی ہم ریاست کی ترقی کے لیے وہ اقدامات کر سکیں جو ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ اس وجہ سے ہم اپنے تئیں سارے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سکالر ہیں، ہم بہت بڑے مجاہد ہیں، تو جب ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، کوئی بھی کسی کا بھی جو سر ہے وہ نہیں محفوظ نہیں ہوگا۔ صحیح کہا آپ نے۔
اچھا سر، کوشچن ہے میرا کہ واٹ کوڈ بی دا پاسبل ویز ٹو ریسٹور پیس ایٹ آل لیولس، یا واٹ کائنڈ آف میئرس نیڈ ٹو بی ٹیکن، چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو، چاہے وہ سول سوسائٹی کا ہو، اکیڈمیا کا ہو، میڈیا کا ہو، کون یا ایجنسیز کا ہو، تو کون سے، یا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہو، جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے دوبارہ ایسا ہو نہ، یہ ایکسٹریمسٹ لوگ جو ہیں ان کے اندر نفرت ختم ہو اور پیس رہے؟ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، میں دوبارہ اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں بھولنا پڑے گا اپنے مذہب کو. ٹھیک ہے، مذہب کا جو تعلق ہے وہ ہمارے کردار کے ساتھ ہے، چلتے پھرتے. ابھی یہاں میں کچھ بات سن رہا تھا کہ وہ بھائی بہت اچھی بات کر رہے تھے. آپ دیکھیے ہمارے پاس ایک ایگزامپلز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ بڑھیا کا سامان اٹھاتے ہیں، ان کو منزل تک پہنچاتے ہیں، اور لاسٹ میں وہ بڑھیا پوچھتی ہے کہ میں ایک اس نام کے جو محمد ہے ان سے ڈر رہی تھی کہ وہ سب کو کلمہ پڑھا رہے، تو ان سے پوچھتے آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ میں وہی محمد ہوں. تو انہوں نے بولا کہ کس چیز کی دیر ہے کلمہ پڑھائیے، دس از اے لو، دس از اے وے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کیجئے، نہ کر کوئی ایسی چیزوں کو جس سے ریاست بدنام ہو. دیکھیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جڑا والا کا واقعہ ہے وہ پوری دنیا میں ہمارے لیے بہت عزت کا مقام ٹھہرا؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنی ریاست کے لیے کام کرنا ہے، چاہے وہ کوئی مسلم ہے، کوئی مسیحی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے. اگر وہ پاکستانی ہے تو وہ پہلے پاکستان کو ہی ترجیح دے گا. مذہب تو ہمارا پرسنل ہے. آج اگر میں کوئی آدمی ہمیں کرسچن ہے، کل کو کوئی اپنا وہ مذہب چینج کر لے یا کوئی دوسرا مذہب چینج کر لے تو کیا وہ اپنی قومیت چینج کر پائے گا؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے لاسٹ میں پروگرام کے، کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے؟ جی ضرور. میں ضرور یہ چاہوں گا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں اپنے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. ہمارا مذہب ہمارا پرسنل میٹر ہے، ہم اس کو کسی دوسرے پر زبردستی لاگو نہیں کر سکتے. آپ اپنے مذہب میں سب پریکٹس کیجئے، اپنے مذہب میں قائم رہیے. اگر آپ نے جس طرح سے بھی وہ بھائی نے بات کہی، اگر آپ اپنے کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو یہ ضرور سامنے رکھیے کہ اس دعوت کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ دوسروں کی دل آزاری نہ ہو. اور ہمیں پاکستان کے لیے جینا ہے اور پاکستان کے لیے اگر بڑھنا ہے. اور ایک بہت بڑا سوال نشان ہے کہ جڑا والا کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو امبیسیز ہیں وہ بھری پڑی ہیں. پاکستانی جو مسیحی ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں. پاکستانی جو ہماری ہندو کمیونٹی ہے ان کی بچیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کروایا گیا، وہ یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں. اس طرح سے ہمیں ان کو ایک دوسرے کو عزت دینی ہے، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو. ہم نے سب کا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان کو عزت دینی ہے، پاکستان کا نام بڑھانا ہے. اسی طرح ہم نے اپنے پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا سکیں گے جب ہمارے ادھر جو مذہبی جو ہے وہ عدم برداشت ہوگی. ادروائز ہمارا کچھ نہیں ہونے والا. بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ہم آپ سے بات کرتے ہیں. میں عامر بشیر صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی، اور یقین جانے کہ ہم بڑا سختی سے، بڑے دکھی دل کے ساتھ اور بڑی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ جو یہ واقعہ جڑا والا ہوا، اور یہ قطعاً کوئی اسلامی فعل نہیں ہے. یہ اس کو اسلام سے تعبیر بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے لوگوں کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسلام وہ دین ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. ان کی تعلیمات کبھی یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فتح مکہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ فتح مکہ کے لیے جب تشریف لے جاتے ہیں تو اس سے پہلے صلح حدیبیہ معاہدہ ہوا ہے جنگ بندی کا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے ساتھ ایک علائی قبیلے کے اوپر، جو کہ مسلمانوں کا ایک علائی قبیلہ تھا، اس پر قریش مکہ کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی داد رسی کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ میری مدد نہیں فرمائے گا اگر میں مظلوموں کی مدد نہیں کروں گا. اسلام ہر قسم کے ظلم کی نفی کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے. یہ کوئی اسلامی تعلیمات نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے ساتھ یوں کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تمام اسلامی حکومتوں میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو، اقلیتوں کو ہر طرح کی حفاظت دی اور ہر طرح کی مذہبی آزادی دی. حتیٰ کہ جو چرچز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی دور حکومت میں تھیں، ان کو ان کی عبادات، ان کی رسومات کی اجازت تھی، اور وہ جو ناقوس تھا وہ اپنے وقت میں وہ ناقوس بجا سکتے تھے. اسی طرح سے جب مسلمانوں
की हुकूमत में अक़लियतें रहती थीं और वो टैक्स पे करते थे, टैक्स पेयर होते थे, मुसलमान उनके मुहाफिज होते थे। हत्ता कि हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या मिलता है कि एक यहूदी जो कि मुसलमान हुकूमत में रहता था, जब वो बूढ़ा हो गया तो उससे जब टैक्स लिया जाने लगा तो आपको मालूम हुआ तो आपने कहा कि तुम इस बूढ़े से क्यों टैक्स ले रहे हो, अब जब ये कमाने की सकत नहीं रखता, इन्होंने अपनी जवानी में हमें टैक्स दिया, अब इनसे टैक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस्लाम तो कतन ऐसा दीन नहीं है रहमतुल लिल आलमीन जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। इस्लाम किसी तौर पर किसी भी इंसान के लिए ज़हमत नहीं है, न उसके लिए तकलीफ का बायस बन सकता है। तो जो वो फरमा रहे थे, एक पाकिस्तानी होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते हमारे लिए ये बड़े शर्म की बात है कि लोग हमारे मुल्क को छोड़कर चले जाएं, और उन मुसलमानों को मुसलमान कहना ही नहीं चाहिए जो इस्लामी तालीमात से इतने दूर हैं और अपने मुल्क में रहने वाले उन अक़लियतों को बजाय अपने किरदार से मुतासिर करने के अपनी नफ़रतों से, और न जाने ये नफ़रतें किस तरह के लोगों ने उनके दिलों में डाली, और वो इस तरह का इजहार कर रहे हैं आलाकार बन के, इस तरह से बेगुनाह लोगों की जान और माल को लूटा गया और उनको तकलीफ पहुंचाई गई। ये कतन गैर इस्लामी है और इस पर आखिरत में सजा होगी और ये दोज़ख के मुस्तहिक होंगे जी। इस्लाम तो इंसानियत की मोहब्बत का दर्स देता है। एक इंसान के कत्ल को कुरान करीम तब पूरी इंसानियत का कत्ल कहता है। तो ये कतन इस्लामी नहीं है और हम इसको कंडेम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आमिर नियाजी साहब, आप हमें बताइएगा, आप बताते चले व्यूअर्स को, हमारे साथ एसएसपी पुलिस डिपार्टमेंट पाकिस्तान से मौजूद हैं। आप में आपके जो महकमा है उसको दर हकीकत किन चैलेंजेस का सामना है और वो ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको सिर्फ मतलब जिनको अभी तक कंसिडर ही नहीं किया गया है? देखिए जी, पुलिस डिपार्टमेंट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो उसका मेन काम करने वाला, उसके अलावा सारे काम करता है। सिक्योरिटी ड्यूटीज हम करते हैं, छोटी कोई भी मसला हो गया, चाहे छोटे से छोटा है, माइन्यूटली आप पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहेंगे जी। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप एक मैंडेट पे होते हैं, उस मैंडेट से हट भी जाते हैं, प्लस जो मोटे मोटे प्रॉब्लम हैं वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आई थिंक प्रोग्राम का वक्त भी कम है सर, अभी है हमारे पास। अच्छा, एक तो उसमें जो पुलिस एज अ रिफॉर्म, जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं उसकी बड़ी शिद्दत से जरूरत है पुलिस को। जो पुलिस ऑर्डर 2002 था जिसके मुताबिक पुलिस को कोऑर्डिनेशन के साथ चलना था दूसरे महकमों के साथ, जिसका एक अहम अंसर अमन कमेटियां भी थी। अमन कमेटियों का फोकस जो था वो इन्हीं मामलात के ऊपर था कि तमाम जितने मज़ाहिब के लोग हैं वो एक जगह पे बैठेंगे, डिपार्टमेंट पुलिस के साथ, इंतजामिया के साथ, और मिल के प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। इससे पहले कि मामला पुलिस के पास जाए, कोर्ट में जाए, वो उस कमेटी के पास जाए ताकि उसका हल किया जा सके। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज बनाई गई थी जिनका मकसद था कि पुलिस का जो काम है उसको सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट के साथ, उसको रिलीजियस लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के साथ उनको सॉल्व किया जाए। एक तो उसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है, पुलिस को इस रिफॉर्म की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। सेकेंडली जो हमारी नफरी है, जो आप कह सकते हैं वसाइल हैं, वो पुलिस का डिपार्टमेंट इसका बहुत शिद्दत से शिकार है जी। बहुत ज़्यादा बहरान है नफरी का भी। अभी आप देखें कि एक ही टाइम के अंदर पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें 8-10 एक्टिविटीज़ दिन में चल रही होती हैं, जो मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके अलावा क्राइम अलहदा चल रहा होता है, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ अलहदा चल रही होती हैं, मजहबी एक तरजीहात अलहदा हैं। इवन इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि इस्लामी मुल्क में आपको जुमे के दिन जुमा की ड्यूटी करनी पड़ती है, जो कि बड़ा शर्मिंदगी का मकाम है कि हमें जुमा नमाजी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर पुलिस वाला खड़ा करना पड़ता है। यही हाल चर्चेस का है कि हर इतवार को चर्च ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसी सिचुएशन में आपको एक डेडिकेटेड फोर्स की ज़रूरत है, डेडिकेटेड लोगों की ज़रूरत है जो कि इस तरह के मामलात को बारीक बीनी से देखें और उनको हल की तरफ लेके जाएं। इसमें अमन कमेटीज़ का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं साथ साथ बताता चलूँ कि हमारी जो तरजीहात या हमारी अटेंशन ज़्यादातर अभी कॉस्मेटिक्स की तरफ चली गई है, विजुअल्स की तरफ चली गई है, जिसमें हम सोशल मीडिया पे दिखना बहुत पसंद करते हैं जी। तस्वीर खिंचवाने का एक कल्चर है, लेकिन हम जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ उसको जाने नहीं देते। हम एक जगह चले जाएंगे, विजिट हो गया, दैट्स इट। इससे बढ़ के हमें सोचना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे प्रॉब्लम अराइज हो सकती है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, 12 महीनों में, 4 महीने में। वो
اس چیز کا فقدان ہے. ہم اپنے فیوچر میں ہونے والے جو خطرات ہیں ان کو گیج نہیں کر پاتے. ہم صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. فائر فائٹنگ صرف اس ٹائم کے لیے ہوتی ہے جس ٹائم میں وہ وقوع پیش آ گیا. اس کے بعد کیا ہونا ہے وی آر ناٹ کنسرنڈ ود اٹ. ایک تو یہ ہمیں سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, وسائل ہمیں انکریز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ریاست کی ہم بات کر رہے تھے, ریاست صرف پولیس نہیں ہے, ریاست میں میڈیا بھی شامل ہے, جوڈیشری بھی شامل ہے. کسی کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہم تمام کا رول ہے. اس میں قانون کے اندر بھی ترامیم کی ضرورت ہے کہ بڑا اسکیچی ہے. ATA جو ہے, اگر آپ کسی بندے کو پوسٹ لگانے میں پکڑتے ہیں تو وہ FIA کا معاملہ ہے, پولیس کا معاملہ نہیں ہے. جی بالکل. اور لیکن ایکسپیکٹیشن پولیس سے ہے. تو ان معاملات کو سٹریم لائن کرنا بڑا ضروری ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں سٹریم لائن ہو جاتی ہیں تو میرے خیال میں ہر ڈپارٹمنٹ اپنی ڈیوٹی بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. فہد صاحب آپ بتائیے گا آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا میسج ہے آپ کا فار پیسفل. جی عامر بشیر صاحب کہیے. جی اچھا, ایک چیز یہاں بڑی اہمیت کی حامل ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی تمام جو مذاہب ہیں ہمیں ان کو مل کر آگے بڑھے. تو آپ دیکھیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو آئین کے آرٹیکل 91 کے تحت اقلیتوں کا کوئی بھی جو رکن ہے, آدمی ہے, شخص ہے, نہ وہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے, نہ وہ کوئی صدر بن سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی وہ آرمی چیف بن سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ بھی جو چیز ہے نا, یہ جو اقلیتیں ہیں جو پاکستان کو دوسرے تیسرے درجے کا شہری بناتے ہیں, اس میں بھی بڑی سوچنے کی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو متناسب نمائندگی دی گئی ہوئی ہے اقلیتوں کو, کیونکہ وہ جو اپنے نمائندے خود نہیں چن سکتے, ٹھیک ہے, وہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں, جو مخصوص جو سیٹس ہیں ان پہ اپنی مرضی کی بندر بانٹ لے کر آتے ہیں, تو وہ بھی صحیح نمائندگی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ابھی جو نیازی صاحب بات کر رہے تھے ان کی ایک بات مجھے بہت ایکسائٹ کی کہ وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پوری ریاست پر کہ وہاں کے جو نمازی ہیں ان کو نماز ادا کرتے لیے جو خدا کا اور ایک انسان کا معاملہ ہے اس پہ جو ہم ان کو سیکورٹی فارم کریں, تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس میں بہت غور و فکر کی بات ہے. تو دوسرا یہ ہے, بات اہمیت کی ہے کہ یہاں جو جینوئن لیڈرشپ ہے اس کو سامنے لے کر آنا ہوگا, اسپیشلی جو منارٹیز ہیں, اقلیتی جو نمائندے, ان کی جو جینوئن لیڈرشپ, حقیقی جو نمائندے ہیں وہ اپنے ووٹ کے تھرو آگے نہیں آئیں گے, تو جو صحیح نمائندگی ہے وہ اقلیتوں کی نہیں ہو سکتی. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو سو مچ عامر بشیر صاحب. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے فہد آخر میں؟ میں تو قرآن کریم کا پیغام دوں گا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے, اور تمام مسلمان اور اپنے ملک پاکستانی مسلمانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ قرآن کریم نے ہمیں فرمایا ہے مفہوم آیت کا کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا. اب جو امت وسط ہے وہ بہترین لوگ, معتدل لوگ, اچھے لوگ ہوتے ہیں. یعنی تم بتانے والے ہو, تم گواہ ہو, یعنی پہنچانے والے ہو, اور رسول تم پر گواہ ہیں. یعنی مسلم معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں یا دنیا میں مسلمان امت کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہمیں اس پوری دنیا پر گواہ بنایا گیا ہے. تو مسلمانوں نے اپنے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ افکار کی مثال قائم کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا ہے, اور رسول ہمارے اوپر گواہ ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت اور اپنے اسوہ حسنہ سے ہمارے اوپر گواہ ہیں, جو وہ خوبصورت سیرت چھوڑ کر گئے ہیں. اور قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ اے میرے بندے, اے میرے امتی, میری اتباع کہاں ہے؟ یعنی میں تو تم پر گواہ ہوں, میں تو حجت قائم کر کے چلا گیا, تم نے اس دنیا پر حجت قائم کی یا نہیں کی. تو علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے کہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. تو جو خدا کا آخری پیغام ہے وہ اگر صرف باتوں کی حد تک ہے اور صرف ہم باتیں ہی کر رہے ہیں. آج اسلام دیکھیں, دو سورس ہیں علم کے, ایک ہے سننا, سماعت, اور دوسرا ہے دیکھنا. آج اسلام سنایا جا رہا ہے لیکن دکھایا نہیں جا رہا. ضرورت ہے اس عملی کردار کی, اور اسلام کا پیغام بھی محبت ہے اور میرا پیغام بھی محبت ہے. جہاں تک پہنچے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرتا ہو جو اپنے لیے کرتا ہے. تو مسلم امت کو اور مسلمان معاشرے میں پاکستانیوں کو اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ایک بہترین امت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین وارث ہیں.
थैंक यू सो मच और आपका भी बहुत शुक्रिया और आपको बताते चलें लिसनर्स थैंक्स टू यू टू और आपको ये भी बताएं द प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय एक्शन फॉर इम्पैक्ट एंड थैंक्स टू एक्शन फॉर इम्पैक्ट एंड पाकिस्तान कम्युनिटी मीडिया नेटवर्क. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद. Thanks for watching and subscribe to our channel.